मैं दफ्तर से आज जल्द लौट आया था। रास्ते से बीवी की पसंद की कुछ चीज़ें भी लाया। जब घर पहुंचा तो एनी किसी गहरी सोच में थी। मुझे देखकर फौरन हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। इसके लिए लाई चीज़ें जब मैंने इसे दी तो एनी ने एक सरसरी सी नज़र डालकर पैकेट पकड़ा और फिर एक जानिब रखकर खाना बनाने चली गई। इसका ये रद्द-ए-अमल देखकर मैं एक ठंडी सांस खारिज करके रह गया था। हमारी शादी को अभी बामुश्किल 3 हफ्ते ही हुए थे, मगर एनी अभी तक मेरे साथ घुल मिल नहीं पाई थी। मुझे याद आने लगा कि जब शादी की रात जब दिल में मस्बत भरे जज्बात लिए कमरे में दाखिल हुआ था तो वो बहुत नर्वस थी। मुझे देखकर और भी घबरा गई। ये तो फितरी सी घबराहट होती है, लेकिन जब मैंने रोनुमाई की अंगूठी पहनाने के लिए इसका हाथ मांगा तो इसने कहा कि इसे वक्त चाहिए, वो अभी इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। मैंने इसकी ये बात भी बखुशी मान ली थी। मैं बीवी से जबरन हक वसूल करने को अच्छा नहीं समझता। मियाँ बीवी का ताल्लुक एक दूसरे के साथ दोस्ताना भी हो तभी अच्छा लगता है। एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन अब तक सिर्फ मैं ही इस इम्तिहान से गुजर रहा था। अब तक एनी तन्हाई में मुझसे खौफ खाती थी। मैं अब तक इसकी वजह नहीं जान पाया था। मैंने बहुत चाहा हमारे बीच की तकल्लुफ़ की दीवार गिर जाए और वो मेरे भी जज्बात को समझे। एनी हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एनी जैसी हसीन चेहरे की मालिक लड़की मुझे मेरी बीवी के रूप में मिलेगी। इसकी इस ख्वाहिश को भी मैंने सर आंखों पर रखा और उस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब वो खुद मेरे साथ हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का कहेगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। आज गर्मी भी काफ़ी थी। एनी खाना बनाकर आई तो फ़ौरन अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। मैं टीवी लगाकर बैठा था जब मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहली बार जब फ़ोन उठाया तो कोई नहीं बोला। कुछ देर बाद दोबारा कॉल आई तो दूसरी जानिब से एक निस्वानी आवाज़ उभरी। हेलो जी, क्या फ़ारिस हैं? मैंने कहा जी नहीं। वो कहने लगी, ओहो, मुझे फ़ारिस से ज़रूरी काम था। मैंने कहा मोहतरमा आपने गलत नंबर पर फ़ोन किया है। वो कहने लगी, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी। आप जो कोई भी हैं मुझसे कुछ देर बात ही कर लें। उस आवाज़ में न जाने कैसा सहर था कि मैं इससे बात करने लगा। मुकाबिल लड़की का कहना था कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को कॉल मिलानी थी, मगर गलती से आपका नंबर मिल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगी थीं। गोया इसकी आवाज़ मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रही थी। कुछ मेरा मिजाज भी काफ़ी खुशकुन था और मैं हुस्न परस्त इंसानों में शुमार होता था। जब वो मीठी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरा दिल ही नक्श बनाने लगा कि आखिर जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है वो खुद कितनी हसीन होगी। बात करते करते कब घंटों बीत गए मुझे पता ही ना चला। उसी पल मुझे कुछ जलने की बू आने लगी। एक पल में मेरा दिमाग उस शहर से निकला और मैं फौरन किचन की जानिब भागा। पूरा किचन धुएं से भरा हुआ था। मुझे खांसी आने लगी। एनी ने जाने से पहले कहा था कि 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दूं, मगर उस लड़की की आवाज़ में ऐसा खोया कि मुझे कुछ याद ही ना रहा। चूल्हा बंद करने के बाद हवास बाख्ता होकर जब मैंने मोबाइल की जानिब नज़र दौड़ाई तो कॉल कट चुकी थी। मैं दोबारा कॉल मिलाने ही लगा था कि तभी एनी किचन में हैरत से दाखिल हुई। सारा खाना जल चुका था। ये देखकर वो अच्छी खासी बिगड़ी थी, मगर मैं इससे माजरत करता अब बाहर से खाना लेने के लिए निकल आया। मुझे एनी को देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। क्या मैं जो कर रहा था वो ठीक था? मेरी बीवी में ऐसी कोई कमी ना थी कि मैं दूसरी लड़की की तरफ राग़िब होता। एनी मेरी बीवी थी और मैं बीवी के होते हुए किसी गैर की आवाज़ के सहर में खुद को महसूस कर रहा था। शायद इसकी वजह एनी की दूरी थी। रास्ते में रुककर मैंने दोबारा उस नंबर पर कॉल मिलाई, मगर हैरत तो तब हुई जब वो नंबर बंद मिला। मुझे तशवीश हुई थी, मगर फिर एक रॉन्ग नंबर समझकर जहन से झटक कर खाना लिया और घर चला आया। सारा दिन मेरा दफ्तर में गुजरा था। शाम को घर में जूं ही कदम रखा तो एनी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। घर आए मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे नंबर पर दोबारा उसी नंबर से कॉल आई। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कॉल उठा ली और कमरे से भी बाहर आ गया। मुझे किसी चीज़ की होश नहीं रही थी। मैं लाउंज में बैठकर मुकाबिल लड़की जिसने अपना नाम सैरिश बताया था इससे बातें करता रहा। इसकी बातें ही बहुत दिलचस्प थीं कि 1.5 घंटा गुजर चुका था। वो मुझसे कहती आपकी बातें इतनी अच्छी हैं तो आप कितने अच्छे होंगे। मैंने कहा किसी दिन मुलाकात करके देख लो कि मैं कैसा हूँ।
میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگنے لگی تھی کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اسے دیکھوں تو صحیح۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، شاید گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ فون کرتا کہ میرے کمرے کے کھلے دروازے سے اینی باہر نکلی۔ مجھے یوں ہنس ہنس کر موبائل پر باتیں کرتے دیکھ چکی تھی، اس لیے اب گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ اینی چلتے ہوئے میرے قریب آئی اور بولی، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں سٹ پٹا گیا اور بات ٹال مٹول کر کے بولا، میرے دوست کی کال تھی، بہت عرصے بعد بات ہوئی تو اس لیے کچھ زیادہ ہی لمبی بات ہو گئی۔ اینی کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اینی پچھلے 1.5 گھنٹے سے واش روم میں تھی، مگر نہ تو اس کے بال گیلے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے سے میک اپ اترا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، مگر میرا ذہن اس وقت اس آواز میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کمرے میں ہوگی، میک اپ کر کے باہر آئی ہوگی، لیکن بہرحال اسے یوں میرے بارے میں تشویش کا ہونا، مجھے گھور کر دیکھنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ مطلب اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ رات کو جب میں نے اپنا تکیہ صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا تو اینی گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، آپ یہاں سوئیں گے؟ میں نے کہا، کب تک میرا امتحان لوگی یار؟ 1 ماہ ہونے والا ہے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میرا بھی تو کچھ خیال کرو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، آپ کو میری الجھن کا ذرا بھی احساس نہیں؟ میں کوشش کر تو رہی ہوں، لیکن شاید آپ کو صرف اپنی خواہش کی پرواہ ہے۔ اس کے اس طرح سے رونے پر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں آتا اس کے قریب، لیکن وہ رونا بند کرے، اور میں اٹھ کر صوفے پر چلا گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا اور روزانہ مجھے اس لڑکی کی کال آنے لگی۔ آج صبح صبح جب اینی اٹھ کر واش روم گئی تو فوراً میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکی عام طور پر شام یا رات کو کال کرتی تھی یا جب میں گھر آتا تھا۔ میں نے اس کی کال اٹھائی تو وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگی۔ میں بھی اس میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی اینی باہر نکلی تو میں نے فوراً کال کاٹ دی۔ اینی کو دیکھ کر ایک پل کو میں مبہوت رہ گیا۔ وہ صبح صبح بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا میں جو کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے میں کسی غیر لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ کیا یہ اینی کی امانت میں خیانت نہیں تھی؟ میرا دل ایک پل میں بے چین ہونے لگا تھا۔ مجھے تو اینی سے محبت تھی، یا پھر صرف اس کے حسن پر میں فدا تھا، ورنہ اگر محبت ہوتی تو شاید میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا۔ اینی کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ شادی کو 1 ماہ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس نے میرے ساتھ اپنے تعلقات مزید آگے نہیں بڑھائے تھے۔ میں جب بھی گھر آتا وہ کاموں میں مصروف رہتی یا پھر نہانے چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل میں اس کے لیے کشش کو کم کر رہا تھا۔ جب ایک بیوی کے پاس ہی اپنے شوہر کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنا وقت کہیں نہ کہیں تو صرف کرے گا ہی۔ یہی خیالات سوچ کر میں نے اینی کو ایک سائڈ پر رکھا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے لگا۔ آج رات جب میں گھر داخل ہوا تو میں بے صبری سے اس لڑکی سے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر رات کے 11:30 بج چکے تھے، ابھی تک اس کی کال نہیں آئی تھی۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی بیت گئے۔ مجھے ہر چیز سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس قدر اس لڑکی سے بات کرنے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب میں سارا غصہ اینی پر نکالنے لگا۔ میں مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا مگر نمبر بند مل رہا تھا۔ 3 دن بعد دوبارہ اس کی کال آئی تو گویا میری جان میں جان سی آ گئی۔ میں نے اس سے اتنے دن بات نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو اس کا جواب مجھے کچھ تسلی بخش نہ مل سکا۔ کہنے لگی کہ وہ مصروف تھی۔ اس دن میں نے بڑی عجیب سی بات نوٹ کی تھی جو مجھے کافی حیران کن لگی۔ پچھلے 1 ماہ سے میں اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال تبھی آتی تھی جب اینی نہانے جایا کرتی تھی، مگر جو ہی وہ واش روم سے باہر آتی کال بھی فوراً کٹ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے بات کرتے ہوئے 2 گھنٹے بھی ہو جایا کرتے تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اینی اتنی ہی دیر تک واش روم میں بند رہتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات تھی کہ اس لڑکی نے ہمیشہ مجھے خود ہی کال کی تھی۔ میں نے جب بھی کال کی تو نمبر بند ملتا تھا۔ آخر اتنے سارے اتفاق ایک ساتھ کیسے ہو سکتے تھے؟ میرے دماغ میں کئی سوالوں نے سر اٹھایا۔ پچھلے 3 دن تک اینی کی طبیعت خراب رہی تھی۔ اس دوران وہ میری موجودگی میں نہانے نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس لڑکی کی کال آئی تھی۔
میرے دماغ میں ایک خیال ابھرا، کہیں میری بیوی تو مجھے بیوقوف نہیں بنا رہی، وہی تو مجھ سے رانگ نمبر سے بات کر کے میرا امتحان تو نہیں لے رہی تھی، ہو سکتا ہے مجھے آزما رہی ہو، اکثر بیویاں ایسا کر جاتی ہیں۔ اس سوچ نے مجھے وقتی طور پر شرمندہ کیا تھا۔ میں نے کچھ دن سیرش سے بات نہیں کی۔ ان دنوں میں نے نوٹ کیا کہ اینی بہت پریشان سی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ سیرش یقیناً اینی ہی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے سیرش سے ملنے کا کہا تھا تو وہ فون بند کر گئی تھی۔ انہی دنوں سیرش کی مجھے کال کافی آتی رہی، لیکن میں نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ 4 دن گزرنے کے بعد میں نے فون اٹھایا تو سیرش رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ 4 دن میں نے کیسے کاٹے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، اتنی مجھ سے محبت ہے تو بیوی بن کر اظہار کیوں نہیں کر رہی؟ رانگ کال پر مجھے کیوں آزما رہی ہے؟ میں کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں۔ میں اس وقت آفس میں تھا۔ میں نے کہا، سیرش، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ میں اب اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میری بیوی میرے ساتھ چلا رہی تھی۔ محبت کرتی تھی تو پھر رانگ کال پر بات چیت کا بہانہ کیسا؟ مجھے صاف کہہ دے۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، چپ کیوں ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو مجھ سے ملنے آؤ، ورنہ آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دفتر سے میں جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ اینی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ آج اس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ وجہ میں جان چکا تھا۔ محترمہ بہت چالاک بن رہی تھیں۔ میں نے بھی ایسا پھنسایا تھا کہ اب وہ یہ راز مجھ سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میں نے صاف اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اس کی یہ ڈرامے بازی جان چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ جو ہی وہ واش روم میں گئی، اس کے 2 منٹ بعد مجھے سیرش کی کال آ گئی۔ میں نے فون آن کیا اور اسے پوچھنے لگا اس نے مجھ سے ملاقات کرنے کے بارے میں کیا سوچا، لیکن وہ راضی نہ تھی۔ میں لاؤنج میں سیرش سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ابھی 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ آج بھی مجھ سے محبت سے لبریز انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھوں۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم واش روم کی جانب بڑھانا شروع کر دیے۔ میں نے جب واش روم کے دروازے سے کان لگائے تو اندر سے آتی آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں ساکت سا کھڑا کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔ فون پر سیرش مسلسل ہیلو ہیلو کر رہی تھی، مگر میں تو جیسے گنگ ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں پر کال کاٹ دی۔ کال کاٹنے کی دیر تھی کہ اینی واش روم سے فوراً باہر نکل آئی۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ نہا کر نہیں نکلی تھی۔ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے، بال ویسے ہی جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی باہر نکلی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے پیروں اور گھٹنے پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بکھلائے لہجے میں بولی، وحاج، میرا پاؤں پھسل گیا تھا اس لیے میں گر گئی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ نارمل رکھا اور اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ اس کا گھٹنا زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے اسے مرہم لگانے کو دی اور بغیر کوئی سوال کیے سونے کا کہا، اور میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس سے زیادہ ضبط مجھ میں نہ تھا۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یہ کیسا راز مجھ پر کھلا تھا؟ اس وقت جب میں نے واش روم کے دروازے سے کان لگایا تھا تو اندر سے مجھے اینی کی نہیں بلکہ کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ وہ مردانہ آواز سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ وہ اینی کا نام لے کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میری بیوی اندر نہانے جاتی تھی، مگر اندر سے آتی مردانہ آواز پر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ مجھے اینی سے یہ امید نہیں تھی۔ میں پاگل یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ہی مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھے آزما رہی ہے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور تھی جو فون پر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی اسی وقت مجھے فون کیوں کرتی تھی جب اینی واش روم میں جاتی تھی اور میری بیوی 2-2 گھنٹے واش روم میں اس مرد کے ساتھ؟ میرا یہ حال تھا کہ میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھیں۔ اینی کے کمرے کے اندر سے درد سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں اندر نہیں جا پایا۔ اینی کے مجھ سے دوری کی وجہ شاید وہ مردانہ آواز تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ واش روم سے نکلی تو اس کا گھٹنا زخمی تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے۔ اس کے کپڑوں پر مٹی تھی۔ آخر واش روم میں رہ کر اس کے کپڑوں پر کیچڑ والی مٹی کہاں سے آ سکتی تھی؟
میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اینی ہی تو ہے، مجھ سے آواز بدل کر بات کرتی تھی، مگر جو راز مجھ پر کھلا تھا اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شاید یہ مکافات عمل تھا یا میری ایک آزمائش۔ میں نے اینی کی امانت میں خیانت کی تھی، شاید اسی لیے میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ میں نے اینی سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا، مجھے اب اس کے راز کو فاش کرنا تھا۔ اگلے روز جو ہی اینی واش روم گئی، دوبارہ سے مجھے سیرش کی کال آئی۔ میں نے پورا 1 گھنٹہ نارمل انداز میں اس سے بات کی اور پھر اس نمبر کو بما کال ہسٹری اپنے ایک دوست کو بھیج دی۔ میرا دل بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ میرے دوست نے صبح مجھے اپنے آفس بلایا۔ میرے جاتے ہی اس نے مجھے جو راز بتایا وہ جان کر میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ نمبر کی ساری ڈیٹیل میرے سامنے تھی۔ مجھے اس پل شدید غصہ آیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور اسی جانب چل پڑا جو ایڈریس مجھے میرے دوست نے بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گھر کے اندر میں داخل ہوا۔ سامنے میری سالی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے کے ساتھ چند لوازمات انجوائے کر رہی تھی۔ میرا ہم زلف مجھے دیکھ کر بہت پرتپاک انداز سے ملا۔ میری سالی کا انداز بھی نارمل تھا۔ مجھ سے اینی کا پوچھنے لگی۔ میں نے جب حارث سے سیرش کا ذکر کیا تو میری سالی کی رنگت اڑنے لگی۔ میں نے کہا ایک لڑکی ہے، اس لڑکی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے آج میں نے اس کی کال ہسٹری سے انویسٹیگیشن کروائی ہے۔ پھر میں نے حارث کے سامنے اس رانگ نمبر پر کال کی تو وہاں موجود ایک موبائل بج اٹھا۔ میری سالی کا رنگ اس پل فک ہوا تھا۔ میں ساری گیم سمجھ چکا تھا۔ سالی صرف مجھے ہی نہیں اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ میرا دل کئی ٹکڑوں میں بکھرا تھا۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اینی کی بڑی بہن میرے ساتھ ایسا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ اسی پل اس کے شوہر حارث نے اسے تھپڑ مار دیا۔ آخر انکشاف ہی ایسا تھا۔ ان دونوں کو جھگڑتا دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے سالی اور اس کے شوہر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جانے لگا۔ وہ کافی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ جب گھر پہنچے تو اینی کا رنگ اڑا تھا۔ میری سالی نے ایک نظر اینی کو دیکھا اور غصے سے بولی، یہ سب میں نے اینی کے کہنے پر کیا تھا۔ اینی کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر وہ لڑکا میرے والدین کو پسند نہیں تھا۔ یہ روزانہ اس سے ملنے جایا کرتی اور مجھے میرے بچوں کا واسطہ دے کر کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے کہتی کہ میں تمہارا دھیان بٹائے رکھوں اور یہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے۔ میرا ہم زلف بھی یہ سب سن کر حیران تھا۔ اینی مجھ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ تھی۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے اینی سے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور نکلو میرے گھر سے باہر۔ اسی کے پاس چلی جاؤ جس کے ساتھ تم وقت گزارتی رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میں ایک بار اس کی بات سن لوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جس سے محبت کرتی تھی اس کے والدین وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے زبردستی اس کے گھر والوں نے میری اس سے شادی کروا دی۔ اس لیے اس نے مجھ سے وقت مانگا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور وہ اس لڑکے سے ملنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ کسی غلط قسم کے تعلقات نہیں جوڑے تھے۔ اس لڑکے نے اینی سے یہی کہا تھا کہ جب اس کی نوکری لگ جائے گی تو وہ اسے اپنا لے گا۔ وہ واش روم کے روشن دان سے باہر نکل کر اس سے ملنے جاتی تھی، لیکن وہ ملاقات پبلک پلیس پر ہی ہوتی تھی۔ کبھی بھی اس نے اس لڑکے سے تنہائی میں ملاقات نہیں کی تھی، اور آج جب وہ اس سے ملنے گئی تو وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اینی یہ دیکھ کر اس لڑکے سے لڑنے لگی۔ وہ بھی گھبرا گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس آنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، اس لیے زمین پر بھرے کیچڑ کو دیکھ نہ سکی اور وہاں گر گئی۔ اس کی بہت زور سے چوٹ آئی تھی کہ اپنے سہارے سے وہ چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے مجبوراً اسے اس لڑکے کا سہارا لینا پڑا۔ وہ اسے واش روم میں اتار کر روشن دان سے ہی اس سے معذرت کرنے لگا کہ وہ سب لڑکیوں سے وقت گزاری کے لیے ہی دوستی کرتا ہے، اس لیے اینی اس کی خاطر اپنا گھر برباد نہ کرے۔ اینی کی بات سن کر مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا تھا۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا، لیکن وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، قسمیں کھا رہی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ میں نے بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں بھی کوئی بہت شریف تو نہ تھا۔ موقع ملنے پر میں نے بھی سیرش سے دل لگی تو کی ہی تھی۔